पारा नंबर 14 सूरह हिज्र रुकू नंबर 1। एक वक्त वो आ जाएगा कि मुनकिरीन पछताएंगे। बस्तियां एक खास मोहलत अमल के बाद ही हलाक की जाती हैं। लोग फरिश्तों को उतारने का मुतालबा करते हैं, लेकिन जब फरिश्ते उतरते हैं तो फिर मोहलत नहीं दी जाती। यह जिक्र है जिसको हमने नाजिल किया है और हम खुद उसकी हिफाजत करने वाले हैं। मुजरिमों के दिलों में तो हम इस जिक्र को इस तरह सलाख की मानिंद गुजारते हैं कि वो उस पर ईमान नहीं लाया करते। कदीम से इस खुमाश के लोगों का यही तरीका चला आ रहा है। अगर हम इन पर आसमान का कोई दरवाजा खोल देते हैं तब भी वो यही कहेंगे कि हमारी आंखों को धोखा हो रहा है और हम पर जादू कर दिया गया है। रुकू नंबर 2। आसमान में हमने बहुत से मजबूत किले बनाए। उनको देखने वालों के लिए हमने सितारों से आरास्ता किया और हर शैतान मरदूद से उनकी हिफाजत की। कोई शैतान उनमें राह नहीं पा सकता। जब वो सुनगुन लेने की कोशिश करता है तो एक शोला रोशन उसका पीछा करता है। हमने जमीन में हर नौ की नबातात उगाई और उसमें माईशत के असबाब फराहम किए। हम ही आसमान से पानी बरसा कर तुम्हें सैराब करते हैं। जिंदगी और मौत भी हम ही देते हैं, फिर तुम्हारे अगलों और पिछलों को इकट्ठा होना ही है। रुकू नंबर 3। हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया और इससे पहले जिनों को हम आग की लिपेट से पैदा कर चुके थे। जब फरिश्तों से तुम्हारे रब ने कहा कि मैं सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से एक बशर पैदा कर रहा हूं, जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह से कुछ फूंक दूं, तुम सब उसके आगे सजदे में गिर जाना। फरिश्तों ने सजदा किया और इबलीस ने नहीं किया। पूछा गया तो इबलीस ने कहा कि मेरा यह काम नहीं है कि मैं इस बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से पैदा किया है। अल्लाह ने उसको क़यामत तक लानत ज़दा कर दिया। शैतान ने क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी जो उसे दे दी गई। उसने कहा कि अब मैं जमीन में इंसानों के लिए दिल फरेबियां पैदा करके उन सबको बहकाऊंगा, लेकिन उसका बस नेकोकारों पर नहीं चलेगा। रुकू नंबर 4। क़यामत में जो जन्नती होंगे उनके दिलों में जो थोड़ी बहुत खूट कपट होगी उसे हम निकाल देंगे और वहां वो आपस में भाई भाई बन जाएंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों को खबर दे दो कि मैं बहुत दरगुजर करने वाला और रहीम हूं, मगर उसके साथ मेरा अजाब भी दर्दनाक है। इब्राहीम को फरिश्तों ने एक लड़के की बशारत दी। इब्राहीम ने कहा कि इस बुढ़ापे में मुझे औलाद की कैसे बशारत हो सकती है। फरिश्तों ने कहा कि हम तुम्हें बरहक बशारत दे रहे हैं, तुम मायूस ना हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब की रहमत से मायूस तो गुमराह लोग ही हुआ करते हैं। इसके बाद फरिश्ते कौम लूत को अजाब में घेरने के लिए वहां से चले। रुकू नंबर 5। फरिश्ते लूत के पास पहुंचे और उनसे कहा कि घर वालों को लेकर रातों रात निकल जाएं। लूत के पास मेहमानों की इत्तला के साथ ही शहर के लोग नापाक अजाइम के साथ उसके घर पहुंचे। लूत ने उनसे कहा, अल्लाह से डरो, मुझे रुस्वा न करो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं। उस वक्त उन्हें नशा सा चढ़ा हुआ था। आखिरकार हमने सुबह के वक्त उस आबादी पर पत्थरों की बारिश की और सबको तबाह व बर्बाद कर दिया। रुकू नंबर 6। ऐका वालों ने जुल्म किया, रसूलों की तकजीब की तो अल्लाह ने उन्हें एक जबरदस्त धमाके से हलाक किया। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मुनकिरीन की बेहूदगियों पर शरीफाना दरगुजर से काम लो। हमने तुमको 7 ऐसी आयतें दे रखी हैं जो बार बार दोहराए जाने वाली हैं और तुम्हें कुरान अजीम अता किया है। तुम इस मताए दुनिया की तरफ आंख उठाकर न देखो जो हमने उनमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी है। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस चीज का हुक्म दिया जा रहा है उसे हाके पुकारे कह दो और शिरक करने वालों की परवाह न करो। अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह किया करो।
اس کی جناب میں سجدے بجا لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے۔ سورہ نحل رکوع نمبر 1۔ اللہ ملائکہ کے ذریعے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے تاکہ لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے کہ اس کے سوا کوئی ان کا معبود نہیں۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا، اور انسان کی خدمت کے لیے جانور، گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے۔ یہ ساری چیزیں تمہارے زندگی کی رونقیں ہیں اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے۔ رکوع نمبر 2۔ بارش اور اس کے ذریعے کھیتیوں کا اگنا، زیتون، کھجور، انگور، رات و دن، سورج و چاند، بہت سی رنگ برنگی چیزیں، سمندر اس سے حاصل ہونے والا تر و تازہ گوشت اور اس سے ملنے والی زینت کی اشیاء، سمندر کی سطح پر چلنے والی کشتیاں، پہاڑ، دریا، راستے بنانے والی علامتیں اور تارے، سب اللہ تعالی کی تخلیق ہیں۔ پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ وہ ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کے بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ رکوع نمبر 3۔ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے دل منکر ہیں اور وہ گھمنڈی ہیں۔ اللہ گھمنڈ کرنے والوں کو اور غرور نفس میں مبتلا لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں گے جنہیں یہ جہالت کی بنا پر گمراہ کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 4۔ کافر قیامت کے روز ذلیل و خوار ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ اب کہاں ہیں وہ اللہ کے شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے؟ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر انہی کے حق میں بہتر ہے۔ ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں۔ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ڈھٹائی کی مگر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ رکوع نمبر 5۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ پھر کوئی ہدایت یافتہ ہوا، کوئی ضلالت کا خریدار۔ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام ہو چکا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی یقینی ہے۔ قیامت میں دوبارہ زندگی اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ رکوع نمبر 6۔ جنہوں نے ظلم سہا اور صبر کیا اور اپنے رب کے بھروسے سے کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ذکر ہم نے تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ پھر کیا وہ لوگ جو پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑ لے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہو۔ چیزوں کے سائے، زمین و آسمان کی جاندار مخلوق اور ملائکہ سب اللہ کے آگے سرب سجود ہیں۔ رکوع نمبر 7۔ خدا تو بس ایک ہی ہے، لہذا تم مجھ سے ہی ڈرو۔
جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے۔ کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو، مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے۔ یہ لوگ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، جبکہ ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر مایوسی چھا جاتی ہے، بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری قبر کے بعد کس کو منہ دکھائے۔ رکو نمبر 8۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے۔ پچھلی قوموں کی طرف جب بھی رسول آئے، شیطان نے منکرین کے برے کرتوتوں کو خوشنما بنا کر دکھایا۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے۔ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ تم اختلافات کی حقیقت کو ان پر کھول دو۔ ایمان والوں کے لیے یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے۔ رکو نمبر 9۔ مویشیوں کے پیٹ میں گوبر اور خون کے درمیان سے ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ کھجور کے درخت اور انگور کی بیلوں سے بھی ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ شہد کی مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں۔ رکو نمبر 10۔ دیکھو، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائی، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے، پھر اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں، پھر بھی باطل کو مانتے ہو اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہو۔ یہ جن کو خدائی میں شریک کرتے ہیں وہ آسمان اور زمین میں کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک غلام بالکل بے اختیار دوسرا شخص اپنے رزق میں سے کھلے چھپے خوب خرچ کرتا ہے، بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ رکو نمبر 11۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں، سوچنے والے دل دیے تاکہ شکر گزار بنو۔ ذرا آسمان پر سر اٹھا کر دیکھو، پرندے کس طرح فضائے آسمانی میں مسخر ہیں۔ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اللہ انسانوں پر اپنی ہر طرح کی نعمت کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ وہ فرمانبردار بنے۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی تم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ رکو نمبر 12۔ قیامت میں ہر امت میں سے ایک گروہ کھڑا کیا جائے گا اور کافروں کے لیے نہ حجتوں کا موقع دیا جائے گا نہ توبہ کا۔ ظالموں کو ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس شرک و فساد کے بدلے جو دنیا میں برپا کرتے رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کرو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گروہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے۔ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور مسلمانوں کے لیے رحمت اور بشارت ہے۔ رکو نمبر 13۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، اور نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، اللہ کے عہد کو
تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں نہ بیچ ڈالو، برا نتیجہ دیکھو گے، سخت سزا بھگتو گے۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ان کو آخرت میں اجر بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ جب بھی قرآن پڑھو تو تعوذ پڑھ لیا کرو۔ رکوع نمبر 14۔ قرآن کسی انسان کا گھڑا ہوا نہیں ہے، اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ اہل ایمان کے ایمان کو پختہ کرے اور فرمانبرداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے۔ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اگر وہ مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو کوئی بات نہیں، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس کے لیے اللہ کا غضب ہے۔ اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں، پھر ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ رکوع نمبر 15۔ اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن اور اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی۔ پھر اللہ نے اس بستی کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ انہوں نے رسول کے آنے پر اسے جھٹلایا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا۔ پس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو۔ مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، سب حرام ہیں مگر حالت اضطرار میں چند حدود کے ساتھ استثناء ہے۔ رکوع نمبر 16۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع و فرما بردار اور یکسو۔ وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا۔ اللہ نے اس کو منتخب کر لیا، سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔